अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि एक और दिन हमें करबला मौला में अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप सबके साथ मुर्तबित फरमाया। करबला मौला से आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह अब हमारा रोजाना ये प्रोग्राम ये करबला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 के जरिए से करबला मौला से मुलाहिजा फरमाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में हर रोज आपके घरों में आपका मेहमान होता है। इस प्रोग्राम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 को आप जादू टीवी, राको टीवी, अमेज़न फायर टीवी और एप्पल टीवी के जरिए से मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ अकीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार, वल्ला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फज़लिल अब्बास, या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या कमरल अशीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्र है कि हम करबला मौला से आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से हम आपसे मुखातब हैं। करबला मौला में आप जिस तरीके से जानते हैं आज ईद का दिन है और ईद का दिन यकीनन मुसलमानों के यहाँ, अहले इस्लाम के यहाँ बहुत बड़ा एक दिन होता है जिसके अंदर काफी सारे अमाल होते हैं और खुसूसन हम अहले तशय्युअ हज़रात अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह से जब आपसे मुखातब हैं तो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी लोगों की आने की हसरत के एतबार से हम आपसे ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि करबला मोहल्ला से जिस तरीके से आप जानते हैं कोई ईद हो, खुशी हो, गमी हो, कोई भी मौका हो, कोई भी मुनासबत हो तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की चाहत रखने वाले, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले, उनकी ख्वाहिश होती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें। और अगर हमारी जाती चाहत होती तो एक हद तक आमनीयत होती, लेकिन ये वो चाहत है जिसका ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि खुद दीन पना अस्त हुसैन अलैहिस्सलाम है, लेकिन आप इस तरीके से जान सकते हैं कि एक कहने वाले का कहना अपनी जगह पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक भी हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अलैहिस्सलाम है। जहाँ पे रिसालत का जिक्र होगा वहाँ पे हुसैनियत का जिक्र होना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होना लाजिम है। और मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम रखने वालों के लिए हर खुशी गमी हम हुसैन हुसैन करने के आदी है और हम इस आदत को हम इबादत समझते हैं, क्योंकि इस आदत का ताल्लुक हमारे इखलास के साथ है। जो इबादत इखलास नीयत के साथ अंजाम दी जाए यकीनन वो फकत आदत नहीं रह जाती, वो इबादत बन जाती है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह से हमारे यहाँ मुत्तसिल होने वाले, मुर्तबित होने वाले दोस्तान जो कि हमसे मुर्तबित रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अयाम के ऐसे चल रहे हैं
کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ چھٹی انہیں میسر آئے، اور جس طریقے سے ہمارے ہاں بھی کافی افراد عید کا دن ہونے کی مناسبت سے اور سارا سال ورک کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان ایام میں، اور ویسے بھی جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کرنٹینہ جو آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں اس کے اعتبار سے کچھ لوگ یہ ممانعت اور پابندیوں کی وجہ سے بھی غیبت و حضوری کم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ تعداد کم ہوتی ہے حضوری والی، تو اگر کوئی خلل واقع ہم سے دیکھیں، کوئی ایسی چیز دیکھیں جو کہ آپ سمجھیں کہ کمی کاستی ہے، تو انشاءاللہ آپ درگزر کریں گے، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کر انسان صبر و استقامت کا پیمانہ یقیناً بالا رکھتا ہے، بلند رکھتا ہے، جس کی وجہ سے صبر کرنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک صبوریت اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب خالق صبر و وفا یعنی امام حسین علیہ السلام سید الشہداء اور ابو الفضل العباس با وفا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو، تو یہ چیزیں زیادہ معنی پیدا کر لیتی ہیں، اور اس معنی کو سمجھانے کے لیے دقت نہیں کرنی پڑتی، اس لیے ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ اگر کوئی کوتاہی کوئی کمی ہم سے دیکھی ہے تو درگزر کیجیے گا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلا معلیٰ کے اندر آنے کے لیے آپ لوگ یقیناً تڑپ رہے ہیں، اور ان پابندیوں میں کافی سارے لوگ بیزار ہو گئے ہیں، لوگوں کے اندر افراد خانہ کے اندر آپس میں زیادہ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر مصروفیات میں تبدیلی لے کے آئے، تغیر لے کر آئے، تاکہ ہم لوگ اس تبدیلی اور تغیر کے اندر اپنے آپ کو ایک بہتر انداز میں پیدا کر سکے، مثلا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسے کاموں میں مصروف رکھیں جس سے ہم ایک یعنی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، اور فائدہ حاصل کرنے کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے، تو جب ہم فائدے کی طرف توجہ دیں گے تو ہمارا فائدہ حقیقی فائدہ دین کا فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ گھر میں پڑی ہوئی وہ کتابیں جو کہ دین سے متعلق ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہیں، فرمان سے متعلق ہے، تو ان کو مطالعہ کرنا شروع کر دیں، اور پھر اگر ہم کر سکتے ہیں مزید تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ لینا چاہیے، اور پھر مزید برآں یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن مجید کو پڑھیں، گھر میں رکھی ہوئی دینی چیزوں کو توجہ کے ساتھ دیکھیں، گھر میں بکھرے ہوئے ایسے کام جو کہ ہم عام زندگی میں توجہ نہیں دیتے ان پہ توجہ کرنی چاہیے، اور آج عید کا دن ہے، عید کے دن جو سب سے بکھرا ہوا ہمارا کام ہے، اور حقیقت عید تو ہوتی ہی ہے کہ جس طریقے سے معصوم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی حقیقی عید یہی ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، جس دن انسان گناہ نہ کرے اس دن کو انسان کو چاہیے کہ وہ اسے عید میں شمار کرے، عید میں حساب لے کر آئے اور عید کو شمار کرے، لہذا حقیقت عید یہی ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ آج کے دن جو ہمارے نفس کی پراکندگی ہے، ہماری فکر کی پراکندگی ہے، ہماری سوچ کی پراکندگی ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹھیک طریقے سے نہیں سوچ سکتے، ٹھیک طریقے سے توجہ نہیں کر سکتے، کافی سارے ایسے کام، کافی ساری ایسی باتیں ہم غیبت کرتے ہیں، مثلا غیبت کو ہم سمجھتے ہی نہیں غیبت کیا چیز ہے، مثلا کسی کا حق کھا لینا ہے، یا کسی کے حق کو طلب کر دینا ہے، یا کوئی ایسا مذاق جو کہ بے جا ہے، یا کوئی ایسی بات جو کہ بے جا ہے، یا کوئی ایسا کلمہ ہے جو بے جا ہے، ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جس طریقے سے انسان خوشی کے دن اپنے آپ کو فرحت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، فرحت کے اندر رکھنا چاہتا ہے، اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی فرحت میں رکھے، اور اس فرحت کا احساس انسان کو چاہیے اپنی فطرت کے اندر بھی اجاگر کرے۔ جب انسان اس فطرت کو سب سے زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے جو کہ فطرت دین ہے، فطرت اسلام ہے، تو انسان کے دل کے اندر سے، انسان کے ایمان میں برائیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان واقعا ایسا کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتا ہے، انسان کو چاہیے دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرے، اس طریقے سے انسان خود بھی خوش ہوگا، دنیا بھی خوش ہوگی، آخرت بھی خوش گزر جائے گی، اچھی گزر جائے گی۔ لہذا یہ خوشیوں کا تعلق صرف انسان کی ذات سے نہیں ہوتا، اثرات اس کے ارد گرد اثرات سے بھی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیں گے، دوسروں کے ذریعے سے اپنے اندر خوشی کا اظہار پیدا کرنا چاہیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائی کریں، اچھائی کی طرف مائل رہیں، اچھے کام کریں۔ اچھے کام کرنے کے لیے اندر یہ بھی ہے کہ صرف اپنے لیے ہی اچھے لباس کا نہ سوچیں، وہ دوست، وہ عزیز جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں، اچھائی سننا چاہتے ہیں، ان تک اچھائی پہنچائیں،
कोई गरीब है, हमसाया है, आप अगर नए खरीद कर नहीं दे सकते कपड़े, ऐसे मुनासिब कपड़े जो उसके शायान शान भी हो, और कम अज कम ऐसा जरूर हो कि वो उसके जिसे आप दे रहे हैं उसके लिबास में बेहतरी आ जाए, तो हमें वो लिबास दे देना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि ये हम किसी को ऐसी चीज ना दें जो हमारी निगाह में रद्दी हो गई हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आप ऐसे कपड़े, लिबास, चीजें, ग़िज़ा रखते हैं जो कि आपकी जरूरत नहीं है, हाँ वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें ऐब बुराई को दूर करने के बाद, ताकि जिसको आप दे रहे हैं वो भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। ईद का दिन है, आज के दिन हमें इखलाक भी ऐसा देना चाहिए जो कि अगर हम देखते हैं कि हमें गुस्सा ज्यादा आता है तो हमें हंसमुख होकर अपना इखलाक पेश करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास पैसे इजाफी हैं तो देखें कि जिनको जरूरत है उन तक, हकदारों तक वो पैसे पहुंचा दें। अगर लिबास है तो लिबास पहुंचा दें, बिछोना है, पहनना है, ओढ़ना है, कुछ भी है उसे हम अच्छे जरूरतमंद तक पहुंचाएं, ताकि वो शख्स भी खुश हो सके और हमें भी खुशी मैसर आ सके। जब हम दूसरों को खुश करने का सोचेंगे तो यकीनन हर खुशी की बाज़गश्त, हर अच्छाई की बाज़गश्त, हर हर नेमत की बाज़गश्त हमारी तरफ है। जब नेमतें बांटेंगे नेमतों में इजाफा होगा, खुशियां बांटेंगे खुशियों में इजाफा होगा, माल को बांटेंगे माल में इजाफा होगा। इसी तरीके से जो चीज हम भेजेंगे उसका असर आप तक लौट कर आएगा, और इस लौटने के असर को आप अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। और ये एहसास और लौटने का असर जो है आप पर यकीनन असरअंदाज है। लेकिन जब आप कोई अमल करते हैं उसका रद्द अमल होता है। कोई भी अमल करेंगे आप उसका रद्द अमल देखेंगे, आप अच्छा अमल करेंगे अच्छा रद्द अमल देखेंगे, बुरा अमल करेंगे बुरा रद्द अमल देखेंगे। और अच्छे बुरे इन रद्द अमल के अंदर हम देखते हैं कि जिस तरीके से दीवार पर गेंद मारी जाए, लगती है तो वापस लौटती है, ये अलग बात है, उसकी समत मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से हम अच्छाई आज करेंगे वो लौटेगी हम तक जरूर, वो कि हमें नजर नहीं आ रही लेकिन वो हम तक लौट कर जरूर आएगी। और उसका लौटना इस तरीके से होगा कि हम खुद महसूस करें या ना करें, लेकिन वो हम तक लौट कर जरूर आएगी। ये लौट कर आना किसी चीज का, कभी कभार इसी दुनिया में अगर जरूरत हो तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आदिल है और हर चीज को, मसलहतों को जानने वाला है। और मसाले वो मसलहतें नहीं कि जिन्हें हम मसलहतें समझते हैं, वो हकीकत मसलहत को जानता है, यानी कहाँ पर कौन सी चीज मुनासिब है, यही उसका अदल है, यही मसलहत है उसकी, और यही उसका इंसाफ है कि वो हर चीज को उसकी मुनासिब जगह पर मकाम देता रहता है। उन्हीं अच्छे मकाम देने के लिए आज का दिन जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र भी एक अच्छे मुनासिबत से है, और इसका मकाम देने के लिए हमें चाहिए कि अपने आप को माइल करें इन चीजों की तरफ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र हमने करना है। आज के दिन में जिक्र करने का तरीक़ेकार काफी सारे तरीक़ेकार हैं। अशार की सूरत में भी हो सकते हैं, मासूमीन अलैहिस्सलाम की अहादीस की सूरत में भी हो सकते हैं, तकारीर की सूरत में भी हो सकते हैं। अगर हम खुद ये फ़नून जानते हैं, यानी मतलब अच्छी आवाज है पढ़ सकते हैं, अच्छा कलम है, अच्छी लिखने की सोच है, लिख सकते हैं तो लिखेंगे। अगर हम अच्छा पढ़ सकते हैं, किरात की सूरत में है यानी तरन्नुम की सूरत में है, कभी ऐसा है कि हम अच्छी तरन्नुम तो नहीं रखते, मसलन हम अच्छा बयान कर सकते हैं तो हमें अच्छे अल्फाज को बयान करना चाहिए। कलाम पाक का उन्वान है लोग कहते हैं, हुसैन दीन का सुल्तान है लोग कहते हैं, गमे हुसैन मिटा देगा सब हयात के गम, हुसैन दर्द का दरमान है लोग कहते हैं, हुसैन दीन खुदा भी है दीन पनाह भी है, हुसैन हासिल ईमान है लोग कहते हैं। कसम खुदा की तरह तुम्हारे भी, कसम खुदा की तरह तुम्हारे भी, अली करीब रगे जा हैं लोग कहते हैं। इसी के दम से है बाकी वजूद इंसानी, इसी के दम से है बाकी वजूद इंसानी, हुसैन मोहसिन इंसान है लोग कहते हैं, हुसैन इसमें खुदाए जली से मुश्तक है, हुसैन मजहर यज़दान है लोग कहते हैं। गमे हुसैन में वाहिद ये खुद फरामोशी, गमे हुसैन में वाहिद ये खुद फरामोशी, जवाब गर्दिश दौरान है लोग कहते हैं। और ये लोगों का कहना हम बयान कर रहे थे जनाब वाहिद इमाम वाहिद साहब की कलम से, कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए अशआर लिखते हैं। अच्छा, लिखने वालों की लिखना जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर,
بہت عزت والا ہے. شعراء کو اہل بیت علیہ السلام نے بہت عزت دی. ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کافی دنوں سے جی چاہ رہا کہوں لیکن موقع پر رہ جاتی ہے. جناب ہمارے ساتھ خاور عباس ناظم صاحب جوہر آباد سے ہیں. السلام علیکم. یا مولا علی علیہ السلام مدد. سلامت رہیے. میں چاہوں گا سلامت رہیں. میں چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے. کیا ہے میں خود سے کیسے بتاؤں کہ روشنی کیا ہے. چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی غم حسین ہے پہچان آدمیت کی. غم حسین ہے پہچان آدمیت کی. حسین ہی پہ نہ رویا تو آدمی کیا ہے. حسین پہ ہی نہ رویا تو آدمی کیا ہے. حبیب ابن مزائے تمہارے صدقے میں. حبیب ابن مزائے تمہارے صدقے میں کھلا ہے کر گو بھلا میں کے دوستی کیا ہے. کھلا ہے کر گو بھلا میں کے دوستی کیا ہے. بتا رہا ہے ریاست اور کا ٹھکرانا. بتا رہا ہے ریاست اور کا ٹھکرانا. رے ضمیر ملامت نوکری کیا ہے. رے ضمیر ملامت
نوکری کیا ہے تلاش سجدائے حق میں ادھر ادھر نہ پھرو تلاش سجدائے حق میں ادھر ادھر نہ پھرو جبین شاہ سے پوچھو کہ بندگی کیا ہے جبین شاہ سے پوچھو کہ بندگی کیا ہے میں خود سے کیسے بتاؤں کہ روشنی کیا ہے چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں سدا آباد رہیں شاد رہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام میں آپ نے ذکر اہل بیت علیہ السلام سے آپ نے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمایا ذکر اہل بیت علیہ السلام سدا کرتے رہیں دعا گو ہوں جلد کربلا مولانا نصیب ہو آپ کو انشاءاللہ بہت شکریہ قبلہ سدا آباد بہت شکریہ قبلہ آپ نے مجھے مدعو کیا امام حسین کی پاک بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ ایک مرتبہ نہیں ہے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں ہے اور آئندہ بھی آپ سے ارتباط پیدا کرتے رہیں گے اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے مرتبط ہیں سلامت رہیں آباد رہیں بہت شکریہ آپ کا ذکر اہل بیت علیہ السلام جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی عزت کا سبب ہے اور شرف کا مقام ہے عزت کا مقام ہے تو ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنا ایک تو بہت بڑی عزت کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب ذکر اہل بیت علیہ السلام گھروں میں کرتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے اور جب امام بارگاہ میں آ کر ہم ذکر کرتے ہیں تو کیفیت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کیونکہ ہماری ذہن اور عقیدے اور شعور کے مطابق اور دین کے مطابق اہل بیت علیہ السلام ایسی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں جہاں پر ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور چاہے جائے کہ ہم امام بارگاہ میں آجے وہ تو ویسے ہی مخصوص ہے معصومین علیہ السلام کے ذکر کے لیے مقام پھر ہم پہنچ جاتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کے روضوں پر ذریحات مقدسہ پر وہ مزید ایک بہتر تر پروگرام ہو جاتا ہے اس کے اندر ہمارا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے مولا کی بارگاہ کے اندر ہم عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ عاجزی اور انکساری ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سکون کا سبب بن جاتی ہے خصوصاً جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں اور عید کا دن ہو اور عید کا دن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے بچھڑوں کی یاد لے کر آ جاتا ہے پردیس میں ہوں جو پردیس میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھر والوں کی یاد کیا چیز ہوتی ہے پردیس میں رہ کر اور وہ پردیسی جنہیں گھر بھی نصیب نہیں ہو سکا دوبارہ یعنی اہل بیت علیہ السلام یعنی محبت اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ارتباط کا ہم سے یہ ایک انداز ہے اور ہمارے دلوں کے اندر یہ اثر ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر اپنے پرائے بھول جاتے ہیں فقط ہمیں اہل بیت علیہ السلام یاد رہتے ہیں وہ کہ اپنے میں اہل بیت علیہ السلام شامل ہے لیکن یہ وہ اپنے نہیں ہیں جنہیں ہم کبھی عداوت کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں کبھی ایک غیر کی نیت سے دیکھ لیتے ہیں یہ وہ اپنے ہیں جن کو ہمیشہ ہی محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے ہمیشہ ہی اطمینان کی نگاہ سے دیکھنا ہے ہمیشہ ہی ایک چاہت کی نگاہ سے دیکھنا ہے ہمیشہ ہی ایک طلب کی نگاہ سے دیکھنا ہے ہمیشہ ہی ان کو اطاعت کی نگاہ سے دیکھنا ہے کبھی بھی لمحے بھر کے لیے بھی آنکھ میں ٹیڑھا پن نہیں آنا چاہیے لمحے بھر کے لیے فکر میں ایک کجی نہیں آنی چاہیے لمحے بھر کے لیے بھی عمل کے اندر کجی نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہم مرتبط ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اور یہ ارتباط ہمیں حکم دیتا ہے
کہ ہم ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے اسی طریقے سے رہیں جس طریقے سے ایک اطاعت گزار اپنے مولا کے ساتھ مرتبط رہتا ہے۔ عید کا دن ہے، ہم نے اطاعت کے کافی سارے اعمال انجام دیے، نمازیں پڑھی اور روزے تمام ہونے کا شکریہ ادا کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ہم نے اپنے بچوں کو دین اسلام سے متعلق احکام کے مطابق بچوں کو بتایا کہ یہ رمضان المبارک تھا، یہ تمام ہو گیا ہے، اب اس کو عید فطر قرار دیا گیا ہے۔ فطر جس طریقے سے کھانے کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے مومنین کو ایک فطرہ ادا کیا ہے۔ عید فطر کو فطرے کی وجہ سے بھی فطر کہہ دیتے ہیں۔ کافی سارے لوگ، اسباب کافی سارے ہیں جن کے اندر میں بعد میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بات کروں گا۔ حاصل مقصد یہی ہے، حاصل کلام یہی ہے کہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس دن فطرہ ادا کرتے ہیں۔ پورے رمضان کے روزے قبول ہونے کی شرط قرار دیا گیا ہے معصومین علیہ السلام کے فرامین میں۔ اس فطرے کو ہم ادا کر کے غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کر لیتے ہیں، اور مال کی قربانی دینا بھی ایک عبادت میں سے۔ عبادت چند اقسام کی ہوتی ہے، فکری عبادت ہے، عملی عبادت ہے، بدنی عبادت کو عملی عبادت ہی کہا جاتا ہے، مالی عبادت ہے۔ اس مالی عبادت کے اندر ہم آپ لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں فطرہ ادا کر لیا آپ نے۔ جانی عبادت، جسمانی عبادت چند مقامات پر زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک جہاد بالسیف کے اندر آپ کی جان کی عبادت استعمال ہوتی ہے، ایک جان کی عبادت آپ حج کرنا جاتے ہیں تو مال کی عبادت تو ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لیکن ان میں جان کی، بدن کی، نفس کی عبادت بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی آپ کی بدن کی عبادت شامل ہوتی ہے۔ لہذا ہم جناب نوحہ خان زوار مونس علی صاحب راجن شاہ سے لیا سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ نام یا علی مدد مولا علی علیہ السلام۔ جناب میں درویش صابر حسین بارگاہ سے۔ اچھا، درویش صابر السلام حسین علیکم صاحب، جی جی مولا آپ کو کیسے ہیں بھائی؟ سلامت رہیے، مولا کرم ہے، مولا کا احسان ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھتے ہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے، سلامت رہیں۔ بسم اللہ۔ جی 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 بسم اللہ بسم اللہ۔ درود پڑھیے گا محمد آ رہے ہیں، اللہ صلی علی محمد۔ چند اشعار بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں پیش کرنے لگا۔ بسم اللہ۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں، میرے دل کی دھڑکنوں میں حسین ہے یا حسین ہے، مولا حسین ہے، آقا حسین ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں حسین ہے یا حسین ہے، مولا حسین ہے، آقا حسین ہے، فاطمہ زہرا تیرے دل کا چین ہے یا حسین ہے، مولا حسین ہے، آقا حسین ہے۔ مولانا کیجیے گا شعر جی۔ ایک انسان کی دل میں محبت میں مولا حسین نہیں ہے وہ تو بے دین ہے، لیکن اگر دین میں حسین نہیں ہے تو دین کی کیا صورت ہے؟ جس کے دل یہ دین بھی خود بے دین ہے، ہاں بے دین ہے، ساتھ اس کے یہ دین کتنا حسین ہے، حسین ہے، شاہ تو اللہ کا نورین ہے یا حسین ہے یا حسین ہے، مولا حسین ہے۔ ایک اور شعر سماعت دیجیے گا۔ کل میں باطل کو مٹایا،
کس طرح ہاں کس طرح شین لاکھوں کو ہرائے، کس طرح ہاں کس طرح آج بھی نسل یزید میں بین ہے، یا حسین ہے، یا حسین ہے، مولا حسین ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں حسین ہے، یا حسین ہے۔ قبلہ چند اشعار مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ دہر داستان سناتا رہے گا، جہاں بھی کہیں نہ آیا وفا کا تو عباس بھی یاد آتا رہے گا۔ یقین گر نہ ہو تو یہ دعویٰ ہے میرا، اسے بھی کبھی آزما کر تو دیکھو، جو مشکل پڑے تو بلا کر تو دیکھو، علم کے تلے سر جھکا کر تو دیکھو، علی کی طرح پاک غازی بھی آ کر بتاتا رہا ہے، بتاتا رہے گا۔ جہاں بھی علم پاک غازی کا دیکھو، سمجھ لو کہ عباس خود ہی کھڑے ہیں، ہر پہ ایک ہاتھ جو دیکھتے ہو، یہ عباس ہی تو کھڑے کر رہے ہیں، چلے آؤ بے حد حسینی کو اب بھی کھلا ہاتھ ہر دم بلاتا رہے گا۔ اور آخر میں مولا علی علیہ السلام کے منقبت کے 4 مصرے آپ کی سماعت میں بنے گا۔ میر تن میں مولا من میں مولا ہے، دل کے گلشن میں مولا، مولا 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 تم نے میری سوچوں میرے جذبوں سانسوں میں دھڑکن میں مولا، مولا 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 تن میں کعبہ تو ہے، قبلہ تو ہے، دارو تو ہے، درمن تو ہے، یا علی مولا کعبہ تو ہے، قبلہ تو ہے، دارو تو ہے، درمن تو ہے، ہو جائے پھر نور کا جلوہ میرے بھی مسکن میں مولا، مولا 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 مولا
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں تہہ دل سے جاوید بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، امام حسین ٹی وی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور اس پلیٹ فارم سے بھی مولا نے مجھے سعادت بخشی کہ میں ان کا ذکر کر پایا۔ مولا آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرمائے، تمام مومنین کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں، شاد رکھیں۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے خلوص کے ساتھ ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا، اور آپ نے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کیا۔ جو ساتھی ہمارے آج مدعو تھے، اور اگر وہ مناسب وقت نہ بچنے کی وجہ سے اگر وہ رہ جاتے ہیں تو وہ یہ دل میں نہ رکھے کہ ان کی باری چلی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر میں ضرور ان کو دوبارہ دعوت دوں گا، تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ رہ گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ کنٹرول روم سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کے نیٹس ان کے واٹس ایپ بند ہیں، یا کال نہیں مل رہی، یا کوئی کوتاہی ہماری طرف سے رہی ہے، تو بعد میں تحقیق کروں گا۔ لیکن میں آپ سب سے یہی عرض کروں گا، اگر وہ رہ گئے ہیں کسی ہماری کوتاہی کی سبب سے، تو میں ان سب کو دوبارہ دعوت کروں گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، سدا خوش رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور سدا علی علی کرتے رہیں۔ آج کا دن جس طریقے سے آپ لوگوں کے ہاں، جس طریقے سے پاکستان میں کل عید تھی، ہندوستان میں آج عید ہے، اور یہاں پہ کربلا معلّہ میں آج عید ہے، تو اس اعتبار سے عید کے دن گزرتے رہیں گے۔ روزوں کے اختلافات، دنوں کے اختلافات، ایام کے اختلافات ہمارے عقیدے میں اختلاف کا سبب نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ 4 معصومین علیہ السلام ہے، قرآن مجید ہے، قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم نے حقیقت عقیدے کو رکھا ہے، اعمال ہمارے لیے فرعی چیزیں ہیں، پہچاننے کا طریقہ کار ہے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، اور حقیقت ہمارے لیے اسلام ہے۔ باقی مذاہب جو ہیں، جو بٹ جاتے ہیں، فرقے بٹ جاتے ہیں، گروہ بٹ جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف اس حد تک ہے جس حد تک اہل بیت علیہ السلام سے ہم لوگ ہدایت کے اندر تھوڑے دور ہوتے چلے گئے ہیں، ورنہ حقیقت مذہب، حقیقت دین ہمارا اسلام ہے، اور حقیقت راستہ ہمارا اہل بیت علیہ السلام ہے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ایک ساتھ ہیں، اور ہمیشہ ساتھ تھے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور ان کا ساتھ رہنا لازمی ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ پر ہم لوگ حاضر رسول کے پاس حاضر نہ ہو جائیں۔ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس ہم حاضر ہوں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں حوض کوثر کے امیر المومنین علیہ السلام کے ید مبارک سے شراب فرمائیں گے۔ اور آج کا دن بھی آپ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہوئے گزارا، یقیناً نماز پڑھی ہوگی، روزے رکھے تھے آپ نے، ان کا اختتام کیا، تو آپ نے روزوں کے بعد آپ نے فطرہ بھی ادا کیا ہوگا۔ صرف مال دے دینا یا ظاہری طور پر جو عبادت ہماری ذات سے متعلق ہو، تعلق رکھتی ہو، وہ انجام دینے کے بعد ہم بخشش کے اہل نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی انجام دینا چاہیے۔ حقوق العباد یہ ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا، جہاں تک ممکن ہو سکے دل نہ دکھائیں۔ ہاں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے، اور دین میں رہتے ہوئے کسی کو راضی نہیں کر سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ اسے معذرت کر لیں، تاکہ پھر بھی اگر آپ نہیں کر سکے اس کے باوجود بھی آپ کے دل کی وہ حسرت جو کہ آپ کسی کو راضی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی آپ کی زبان کے ذریعے سے ادا ہو جائے کہ آپ نے کسی سے معذرت کر لی ہے۔ اگر معذرت نہیں کر سکتے تو دل کے اندر کم از کم یہ احساس ضرور رکھیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مومنین کو، ان دین والے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو خوشیاں میسر کر سکیں، اور ان کے دلوں کو سکون پہنچا سکیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے لیے مجمع حسن خلق تھے، حسن خلق بیان کرنے والے تھے، حسن خلق ادا کرنے والے تھے، حسن خلق کو بجا لانے والے تھے، سکھانے والے تھے، تربیت کرنے والے تھے۔ وہ تھے نہیں بلکہ ہیں، کیونکہ ان کا دین ہمارے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ان کے جگر گوشے امام زمان علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں، ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ جب بھی نیک دن آتے ہیں، شب جمعہ ہو اور یا ہمارے ہاں شبہ قدر آ جائیں، ان میں جو بھی اعمال ہوتے ہیں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو روح پر لے کر نازل ہوتے ہیں،
کیونکہ زمین کے اندر حجت خدا کے امر کے بغیر کوئی چیز بھی حرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت خدا کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے اختیار دیتا ہے دیکھ بھال کر دیتا ہے اختیار، اور یہ اختیار دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی صفت رحیمیت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کی صفت رحمانیت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم ہونے کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، مخلوق تک جو بھی رزق پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس برگزیدہ مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک یہ پہنچتا ہے، اور جو چیز ہم تک پہنچ جاتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے، اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، اہل بیت علیہ السلام کے دست مبارک سے، وہ یقیناً ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ گو کہ ہمیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہوں، تب بھی کوئی ایسا عمل جو کہ ظاہری طور پر ہمارے لیے سختی کا سبب ہو، تب بھی کوئی ہم تک مکروہ چیز پہنچ جائے جو کہ ہم پسند نہ کرتے ہم تک پہنچ جائے، تو ہم دلی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، فکری طور پر ناراحت ہو جاتے ہیں، اور یہ ناراحتی وقتی طور پر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا قرآن مجید میں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز کو ہم پسند کرتے ہوں لیکن وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو، اور کبھی کبھار ایسا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کسی چیز کو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وہ آپ کے لیے خیر لکم، وہ آپ کے لیے اچھی ہو، تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر آج ہمارے پاس اچھے کپڑے تھے تب بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اگر آج ہمارے پاس کوئی چیز کمی رہ گئی تھی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دل کے اندر احساس ہوتا ہے، یہ شکر کرنے کا کہہ دینا آسان ہے، لیکن جس پر بیت رہی ہوتی ہے اس کے احساسات کو درک کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے سے نعمتیں وسیع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم حرص کی طرف آ جائے تو دیکھیں، حرص یہ نہیں ہوتی کہ چاہت کر لینا حرص نہیں ہوتی، چاہت اگر نیک ہو تو وہ حرص شمار نہیں ہوتی، چاہت کے لیے کوشش کر لینا بھی حرص نہیں ہے، اور حرص اس معنی میں استعمال کی جائے کہ اگر کسی چیز کی جستجو کی جائے تو یہ بھی حرص شمار نہیں ہوتی۔ یہ جستجو کر لینا، چاہت کر لینا، تلاش کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اگر یہ چیزیں انسان میں نہ ہو تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے، اور یہ اس کی نعمتیں ہمارے لیے شامل حال رہیں، اور ہم ہمیشہ علی علی کرتے رہیں، سدا ہمارے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر رہے، اور ہمیشہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ اس کے لیے ہم دعا گو ہیں، کربلا معلیٰ میں آپ کی آمد کے لیے دعا گو ہیں۔ آخری وقت چل رہا ہے لیکن آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ، جو ساتھی ہمارے رہ گئے ان کو بھی انشاءاللہ دوبارہ دعوت دی جائے گی، جو ساتھی آئندہ مدعو ہیں ان کو بھی ہم ہمیشہ دعوت دیتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے ایک بار آپ آ گئے ہیں آپ کی دعوتیں ختم ہو گئی ہیں، بار بار آتے رہیں گے حجت خدا کے ظہور تک۔ دعا ہے کہ آپ مولا آپ کو طویل عمر عطا فرمائے، فلانی عمر عطا فرمائے، تاکہ آپ مولا کا ظہور ہو تو آپ مولا کے مددگاروں میں، مولا کے ناصروں میں شمار ہوں، مولا آپ کو اپنے ساتھ معشور کرائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ لوگ ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط رہیں، اہل بیت علیہ السلام کے معارف کی منازل کو طے کرتے رہیں، تاکہ آپ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے قرب میں رہیں۔ قرب، قربت، قرابت، یہ کافی انداز میں ہو سکتے، کبھی کبھار قرب، قربت، قرابت بدن قریب ہونے سے، جس طریقے سے ہم کربلا میں ہیں، آپ کی نسبت ہم نسبت امام حسین علیہ السلام کے قریب ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہے کہ آپ کا قرب اور قرابت امام حسین علیہ السلام سے روحانی ہے، دل کے اندر امام حسین علیہ السلام کو بسایا ہے، آپ بھی آنکھیں بند کرتے ہیں، حسین حسین آپ کے دل فکر عمل کے اندر ہوتا ہے، آپ اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب ہیں۔ کبھی ایسا ہے کہ آپ نہ بدنی طور پر قریب ہیں، نہ فکری طور پر قریب ہیں، بلکہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ بھی ایک قرب کی صورت ہے، اس میں آپ کے دل میں نہیں بسے۔ مثلا آپ کے بارے میں نہیں، کوئی ایسا شخص جو مبتدی ہے، دین کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، وہ سوچ رہا ہے کہ دین حق کو قبول کرنا ہے کیسا ہے، وہ بھی قریبیوں میں ہی شمار ہوگا۔ لہذا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ حقیقت قرب ہوتا ہے۔ جو قرب حاصل کرنے کی ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، قرب کو پا لیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کوشش کی ہو
اور وہ اسے حاصل نہ کر سکا ہو. کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حصول کا سبب ہے، اور یہ کوشش اگر دنیا میں بھی ہو، دنیا میں ہو، اور تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو حاصل نہیں ہوئی تو آخرت میں یہ حاصل نہیں ہو رہی، یہ حاصل ہوتی رہے گی، اور یہ حصول آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا. اور یہ حصول یہاں پر اگر حاصل نہ ہو سکا تو آخرت کے اندر آپ لوگوں کے لیے مزید نعمتیں لے کر آنے کا سبب ہوتا رہے گا. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں کی تعداد جتنی کم کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں اتنی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. کلام پاک کا عنوان ہے لم یزل کی قسم. کلام پاک کا عنوان ہے لم یزل کی قسم. حسین دین کا سلطان ہے لم یزل کی قسم. غم حسین مٹا دے گا سب حیات کے غم. حسین درد کا درمان ہے لم یزل کی قسم. حسین دین خدا بھی ہے دین پناہ بھی ہے. حسین حاصل ایمان ہے لم یزل کی قسم. قسم خدا کی طرح تمہارے بھی علی قریب رگے جاں ہے لم یزل کی قسم. اسی کے دم سے ہے باقی وجود انسانی. اسی کے دم سے ہے باقی وجود انسانی. حسین محسن انسان ہے لم یزل کی قسم. حسین اس میں خدائے جلی سے مشتق ہے. حسین مظہر یزداں ہے لم یزل کی قسم. غم حسین میں واحد یہ خود فراموشی جواب گردش دوراں ہے لم یزل کی قسم. لوہا خان زوار مونس علی راجن صاحب لیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام مدد سلامت رہیے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے دل کو تسکین پہنچائیے. بسم اللہ. جی بسم اللہ. میں پہلے تمام جی بسم اللہ. میں سب سے پہلے جو ہمارے پروگرام کا ہے یہ کربلا ہے. بسم اللہ. دو شعر مزاج منشور لا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا. واہ واہ. زمین پہ کسی کی نسبت سے ہے اجالا یہ خاک ہے نور کا. یہ عرش والوں کا آسرا ہے یہ کربلا ہے. یہاں پہ زمزم لگتا ہے یہاں پہ عشق سیکھا. یہ ابتدا ہے یہ انتہا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے. اب میں آپ تمام کی نظر منقبت کے اشعار پیش کروں گا. بسم اللہ. جس کا عنوان ہے حجاز کا خطبہ. جی بسم اللہ. اسلام کی You have 61 seconds. اسلام کی جاد کا خطبہ توحید کی تحریر ہے. You have 31 seconds.
शेर पे खसूसी तवज्जो कीजिएगा। आगे बिस्मिल्लाह। आवाज़ की तरफ ढूंढने वालों The number you have dialed is not in मौला आपको सलामत रखें, आबाद रहें, शाद रहें। लगता है कि कॉल कट गई है, जिसकी वजह से आवाज़ आना बंद हो गई है। और देखें, दुनियावी वसाइल का मैं आपको चंद मरतबा अर्ज करता ही रहता हूँ। ये दुनियावी वसाइल ऐसे ही हैं, कभी हैं हमारे साथ, कभी नहीं है। लिहाजा दुनियावी वसाइल पास होना ये भी होने चाहिए, लेकिन पास ना होना ज़ुहद नहीं है। ज़ुहद ये है वसाइल होने के बावजूद आप इनके मोहताज ना हो। मोहताज इस माने में कि ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, ये नहीं शुमार करना चाहिए, बल्कि जिस हाल में भी है हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो मौका अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जो चीज़ उसकी तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह। यही हमारी खुशी, यही हमारा सुकून, यही हमारा चैन, यही हमारा ईमान होना चाहिए कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होना चाहिए। सैयद असद अब्बास जैदी साहब, मनकबत खान सैयद असद अब्बास जैदी साहब लखनऊ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मेरे भाई मौला का जिक्र करके हमारे दिलों को सुकून पहुंचाइए। बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मोमिनीन को सलाम इजहार मोहब्बत करने की सादत हासिल करता हूँ और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मनकबत आपकी समातों के हवाले पेश खिदमत बतौर खास देखेंगे। बिस्मिल्लाह। जो लोग ज़ेर परचमी अब्बास आ गए, जो लोग ज़ेर परचमी अब्बास आ गए, हुर की तरह वो अपना मुकद्दर बना गए। यहाँ से शेर हाजिर है कि जिंदा रहेगी तौबा अबद कायनात में, जिंदा रहेगी तौबा अबद कायनात में। अब्बास इतनी उम्र वफा की बढ़ा गए, और शेरे खुदा की बन के दुआए थे मगर, शेरे खुदा की बन के दुआए थे मगर, बनकर खुदा के पास वफा का खुदा गए। वाह वाह वाह। और बोली सकीना फौजी अदुहार जाएगी,
بولی سکینہ فوج عدو ہار جائے گی، لڑنے جو خالی ہاتھ بھی میرے چچا گئے. بہت بہت شکریہ. یہ بھی بطور خاص دیکھیں گے. صفین میں شجاعت عباس دیکھ کر، صفین میں شجاعت عباس دیکھ کر، خود جبرائیل نعرہ حیدر لگا گئے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شاداب آج رہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ کی خدمت میں رہوں گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے آئندہ انشاءاللہ دوبارہ میں دعوت دوں گا آپ کو. اللہم عجل ولیک الفرج.